बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सरज़मीन टीवी के प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं सफ़दर अली ख़ान और मेरे साथ आज बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं। आप जापान में मुस्लिम लीग नून के चीफ़ पैट्रन हैं और पाकिस्तान में भी जब तक आप रहे मुस्लिम लीग के साथ रहे और मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। इसके अलावा आप फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक तंजीम तहरीक इस्लाह मुआशरा खलक के नाम से आपने बनाई, उसके तहत आप फलाही कामों में हिस्सा लेते रहे और अब तकरीबन 35 साल से जापान में मुकीम हैं। वहाँ मुस्लिम लीग के बानी मेंबर हैं। मुस्लिम लीग को जापान में ऑर्गेनाइज़ किया, उसको ग्रो किया और आपका मैं उनसे तारीफ़ करवाता हूँ जनाब राना इब्रार हुसैन साहब। राना साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ और आपसे पहला सवाल तो ये है कि आप जापान कब गए और इसकी क्या वजूहात थी कि आप जापान मुंतकिल हुए हो, और बाकी भी हमें अपने मुतल्लिक़ कुछ डिटेल से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब सफ़दर अली ख़ान साहब का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने मुझे अपने चैनल आगाही में मदऊ किया। और दूसरा ये कि मैं 86 में जापान गया था और अब तक उधर ही हूँ और अपना कारोबार करता हूँ। तो जाने से वजूहत तो कोई नहीं थी, ऐसे ही बस सारी दुनिया जा रही थी। तो इधर भी सियासत में अमली तौर पे हिस्सा लिया, बाकायदा बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और जो रफ़ाई तंजीम थी तहरीक इस्लाह खलक, उसमें भी लोगों के मसाइल के लिए और खलक के फ़ायदे के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे जो है काम करता रहा हूँ और जनाब ग़ुलाम हैदर भाई साहब को अपना उस्ताद मोहतरम कहता हूँ, उनके साथ काफ़ी मौका मिला मुस्लिम लीग हाउस में काम करने का। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज वो हमें नहीं है, लेकिन उनका सिखाई हुई बातें, असूल और शराफत की सियासत वही अपना भी ओढ़ना बिछोना रहा। तो ये हालात थे। मैं जब गया था यहाँ भी कारोबार अपना करता था, लेकिन वहाँ मौके ज़्यादा बेहतर थे, तो मैं जापान चला गया। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की राना साहब बहुत गहमा गहमी है और आप उस वक्त पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं जब जनरल इलेक्शन में चंद दिन ही रह गए हैं। तो इन इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये इलेक्शन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और उसके तरक्की के लिए मुफीद साबित होंगे? और चूँकि आप मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लुक़ है, तो ख़ुसूसी तौर पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में नून लीग को आप किस पोजीशन में देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बिल्कुल करंट पोजीशन पे बात की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो जब वो तशरीफ़ लाए उसी दिन से सियासी हलकों में और जमहूरियत में तक़वियत आई। जमहूरियत अदारों में और जमहूरियत से मुंसलिक जितनी भी तंजीमें थीं, उनने मियाँ नवाज शरीफ की आमद को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही रोशन जो है वो करार दिया। तो मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद उनने जो पहली स्पीच की थी उसमें वाज़ह तौर पे उन्होंने कहा था कि मेरे ज़ाती तौर पे किसी से अनाद है या कोई मेरे मुखालफीन थे या जिनने मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे साजिशें करके तो इक़्तिदार से अलहदा किया, मैं उन सब को जो है माफ़ करता हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की गरीब आवाम के लिए उनके भूख और अफलास और गुर्बत को दूर करने के लिए आया हूँ। और इंशाअल्लाह अगर अवाम ने हमें मौका दिया और भरपूर तरीके से कामयाब किया तो हुकूमत हमारी बनी, तो सबसे पहले तरजीह जो है वो अवाम की खिदमत की होगी, महंगाई को दूर करने की होगी, मईशत को मजबूत करने की होगी और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे वहीं से गामजन करेंगे जहाँ से छोड़ के गए थे। तो मैं तो जी बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहता हूँ कि आने वाला वक़्त और मुस्तकबिल तो मुझे मियाँ नवाज शरीफ का ही नज़र आ रहा है और आने वाले 8 फरवरी के इंतखाबात में
مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کرے گی اور حکومت بنائے گی، اور جب حکومت بنے گی تو پھر عوام کا معیار زندگی اور یہ بہتر فیصلہ اور انتخابات جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ایسی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہیں۔ جمہوریت ہوگی تو جمہوری فیصلے ہوں گے۔ یہ بڑی درست بات کی آپ نے کہ جمہوریت ہوگی تو جمہوری فیصلے ہوں گے، اور یقیناً کسی بھی ملک اور قوم کے لیے جمہوریت سب سے بہترین راہ گزر ہے جس پہ چل کر وہ قوم اور وہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ اچھا رانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے میں جو حالات ہیں، ہم تو الیکشن میں مارا ماری پر اتر آتے ہیں، اور ملک میں مختلف جگہوں پر آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی کہ کئی انتشار کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جاپان کے الیکشن اور پاکستان کے الیکشن میں آپ کوئی کمپیئر کریں گے کہ ان کی کوئی مماثلت ہے، یا ان کا طریقہ کار کیا ہے اور ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، جاپان کا اور یہاں کا جمہوریت یہاں کی کہہ لیں کہ ابھی بھی وہ طفل مکتب کی طرح ہی ہے کہ لوگوں میں عدم برداشت جو ہے تقریباً 4-5 سال سے بہت زیادہ ہو گیا، اور اس کی مین وجہ بھی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے سابق وہی بنے ہیں۔ ان نے اپنی زبان میں، اپنے خطابات میں، لینگویج میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ جس سے نوجوان نسل جو ہے ان کی تربیت ہی عدم برداشت کی ہو گئی، اور اسی وجہ سے اب چھوٹا موٹا بھی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو وہ پاور سے اس کو حل کرانا چاہتے ہیں، نہ کہ جمہوری طریقوں سے یا کہ وہ قانون کو اپنائیں۔ تو رہا پاکستان میں انتخابات کا طریقہ کار، اس میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ انتخابات میں اور مزید ہونے کا ایک خدشات ہیں، کیونکہ ایک طرف برداشت نہیں کرتے، دوسری طرف ہمارے ملک میں اسلحہ کی بھرمار ہے۔ میں تو اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ پاکستان میں اسلحہ کے لسن تقریباً ہر سیاسی جماعت اور عام لوگوں کے پاس ہیں، اور جان و مال کے تحفظ کا جو ہے وہ کہہ کے بنواتے ہیں۔ تو ملک میں کیوں نہ جمہوری ادارے ایسا ماحول پیدا کرے کہ جان و مان کا خطرہ ہی کوئی نہ ہو، جیسا کہ جاپان کا آپ نے ذکر کیا، وہاں تو ہم اپنے ایئرپورٹ پہ جاتے ہی بیگ ہیں، کوئی چیزیں ہیں، وہ ایسے کھلی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی کہ اسے دیکھے، سوٹ کیس کو دیکھے یا میرے بریف کیس کو دیکھے۔ پیسے گرے ہوتے ہیں، لوگ پکڑتے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں، انہیں جمع کرا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا میں پیسے گرے ہوئے پولیس کو پہنچانے میں جاپان نمبر 1 پہ ہے۔ تو اس قوم نے جو کہ ان کے طریقہ کار ہیں، اس میں اصول ہیں، اس میں برداشت ہے، اس قوم میں وہ کسی سطح پہ بھی ہائپر نہیں ہوتے، اور وہ کسی سیاسی جماعت مخالفین کو جو ہے وہ مختلف جھوٹے پراپیگنڈے سے مرغوب نہیں کرتے، جو حقیقت ہوتی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہیں، اور انتخابات اتنی سادگی سے ہوتے ہیں، بینر اتنے چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، ہماری طرح اتنے بینروں کی بھرمار نہیں ہوتی، 1-2 کلومیٹر پہ ایک بینر چھوٹا سا، آپ کہہ لیں کہ 1 میٹر بائی آدھا میٹر کہہ لیں، اتنے سائز کے ہوتے ہیں، اور وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ ایک کاغذ کا وہ بینر لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ایک سٹی میں جدھر دیکھیں آپ اتنا پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ انتخابات منشور پہ لڑا جاتا ہے، اور منشور ان کا بہترین ہوتا ہے، اور تقریباً ایک ہی پارٹی جب سے وہ ملک کا سلسلہ جمہوری ہوا ہے وہی غالب ہے، اور لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں، اور بہت اچھا وہاں نہ کوئی قتل و غارت گری ہے، نہ ڈاکہ زنی ہے، نہ کوئی مطلب اس طرح کے ہنگامہ گیزی ہوتی ہے، وہاں تو بہت سکون ہے اور بہت امن ہے اس ملک میں۔ تو یہ فرق ہے، وہاں کے انتخابات ہوتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، نہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اور یہاں انتخابات ہوتے ہیں تو لوگوں کا پیسہ بھی، وہی لوگ انتخابات میں زیادہ تر حصہ لے سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ کھلا ہے۔ عام آدمی اگر وہ ذہین بھی ہے اور خدمت قوم کی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، تو وہ اس
انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا، اس سسٹم میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. لہذا ماحول ایسا بنایا جائے، ایک تو امن سکون ہو اور اسلحہ نہ ہو. پورے جاپان میں کسی ایون کے پرائم منسٹر کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہے، اس کا لائسنس پرمٹ نہیں ہے. پورا ملک اسلحہ فری ہے. رات کے 12 بجے 2 بجے ایک جوان لڑکی 15 16 18 سال کی اکیلی جہاں چاہے جا سکتی ہے. اتنا امن ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ وقت کبھی ہندوستان کا ہوتا تھا جب ابن طوطا آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت 1 kg یا 2 kg سونا اپنے سر پہ اٹھا کے جہاں مرضی جائے، اتنا امن ہے، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی چوری نہیں. یہ وہی ہندوستان ہے جو ڈیوائیڈ ہوا اور اس کے بعد آج اس حالات میں. یہ درست کہا آپ نے. اور خاص طور پہ اسلام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. لیکن پاکستان کا تو بابا آدم ہی نرالا ہو گیا ہے. یہاں لینا تو جان رہے ہیں لوگ، لیکن دینا کیا ہے اس پہ کسی کو کوئی غور نہیں ہے. بالکل. اور نہ ہی ہماری کوئی سیاسی جماعت یا ہماری مذہبی تنظیم آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اخلاقیات کے اوپر بھی کوئی کام کر رہے ہو. ایک ڈگڈگی پکڑی ہوئی ہے سب نے اور وہ بجا رہے ہیں اور قوم کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے. جس کے آج حالات رانا صاحب یہ ہیں کہ غریب کے منہ سے انہوں نے آخری نوالا بھی اب چھین لیا ہے. اور واقعی آپ نے صحیح کہا ہے کہ اتنا پیسے کا ضیاع کیا جا رہا ہے کہ یہی اگر ملک و قوم کی فلاح کے لیے یہ پیسہ لگایا جائے تو ہمارا نظام زندگی بلند ہو جائے. اس کے بعد میں آپ سے یہ ایک درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو جاپان میں اس وقت ان کی صنعت و تجارت ہے وہ دنیا پہ ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کے ساتھ جو پاکستان میں آپ جیسے پاکستانی جب واپس آتے ہیں اپنے ملک میں تو ان کے ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ حقوق پامال ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اور ان مسائل کی بھی کوئی آپ نشاندہی کریں کہ کیا صورتحال ہے اور کیا اس میں بہتری لانی چاہیے. جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے خان صاحب کہ ہم اوورسیز میں جو رہنے والے ہیں ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. شاید اتنے دل پاکستان میں رہنے والوں کے نہیں دھڑکتے ہوں گے جتنے ہم جو ہے کمی محسوس کرتے ہیں اپنے وطن کی، اور وطن سے محبت کرتے ہیں. 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو یا کوئی اور قومی دن ہو، ہم بڑھ چڑھ کے وہاں مناتے ہیں اور اپنے وطن سے جو ہے وہ اظہار محبت کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے تھوڑی دیر پہلے بھی اس بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ 32 ارب ڈالر کیا تقریباً جو ہے وہ زر مبادلہ پاکستانی بھیج رہے ہیں اپنے ملک میں، لیکن اس کے متبادل ان کو کوئی سہولت نہیں، یہاں ان کو وہ مقام نہیں ملتا کہ جو اتنا زر مبادلہ اور ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، ان لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل جیسے پہلے گرین چینل وغیرہ ہوتے تھے اسی طرح ان کو کیا جائے اور پھر ان کو ایئرپورٹس کے اوپر تنگ نہ کیا جائے. چلیں ایئرپورٹ سے ہٹ کے جب وہ یہاں کوئی اپنا بزنس لگانا چاہتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں، اس پہ سرمایہ لے کے آتے ہیں تو وہاں یہاں پاکستان کے اندر شروع سے ہی قبضہ گروپ جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اگر اس پہ قبضہ نہیں کیا تو اس سے بتھا لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر بتھا نہیں تو اس کے پلاٹ وہ قبضے کر لیں گے اور پھر اس طرح سے وہ انہیں تنگ کریں گے کہ کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس سرمایہ تو اتنا ہے لیکن ہم باہر انویسٹ کر رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ بھائی سرمایہ ہم اپنے ملک میں لائیں اور انویسٹ کریں، لیکن یہاں ماحول نہیں. ماحول گورنمنٹ نے دینا ہے. نمبر 1 ان کی جان و مال کا تحفظ گورنمنٹ نے کرنا ہے. نمبر 2 جو اوورسیز میں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے ایک علیحدہ رہائشی کالونیاں بنائی جائیں، ان کو پلاٹنگ کی جائے، ان کے لیے ایک علیحدہ سے ماحول ہو، جیسا وہ باہر محسوس کرتے ہیں ویسا ہی ادھر کریں تو وہ انویسٹمنٹ بھی لائیں گے، بزنس بھی کریں گے. IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
جتنا سرمایہ دار بڑے سے بڑا ہمارا اوورسیز میں بیٹھا ہوا ہے، اربوں روپے کا خربوں روپے کے ڈالروں کا کام وہ باہر مختلف ممالک میں کر رہے ہیں، تو وہ سرمایہ ادھر بھی لا سکتے ہیں، لیکن ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ماحول میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہی بنے گا، کیونکہ انہیں اوورسیز کا خود بھی رہنے کا ایکسپیرینس ہے اور پھر باہر انہیں یہ بہت کچھ واچ کیا، اور ان کی ٹیم نے جو اس وقت جناب عرفان صدیقی صاحب نے 2-3 دن پہلے 27 کو جو منشور پیش کیا ہے، اور تمام جتنے بھی صحافی ہیں لاہور میں تمام صحافیوں کو بلا کے ان کے سامنے وہ باتیں کھول کے رکھیں، وہ اتنا پیارا منشور ہے اور وہ سارے کا سارا کامل عمل منشور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی پہ ہی عمل ہو جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت آگے نکل جائے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ناظرین رانا صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے سچ کہا کہ پاکستانیوں کا، بیرون ملک رہنے والوں کا دل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہم سے کہیں بڑھ کر دھڑکتا ہے، اور لوگ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انہیں وہ ماحول اور وہ جو ایک سہولیات ہیں وہ دی جائیں، تو یقیناً پاکستان کی ایکسپورٹ اور پاکستان کا معیار زندگی چند دنوں میں ہی بلند ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔